डियर व्यूअर्स, पार्ट टू ईरान इसराइल अमेरिका जंग 2026 ये सुनने जा रहे हैं। उम्मीद है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था, इसे दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस। और ये बहुत हॉरिबल वार होगी। मैंने जिस तरह पहले जो बताया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार दुनिया को कई 100 साल पीछे ले गई है, और अब ये इतनी खौफनाक जंग होगी कि न्यूक्लियर जो है वेपन्स भी हैं और बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है। अल्लाह ना करे ये वार अगर न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान जो है शुरू हो गई तो फिर जो कुरान पाक जो है वो कहता है कि बाढ़ रुई के गालों की तरह जो है वो, और ये क़यामत का जो है समा होगा। इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन वो उसमें पाकिस्तान की एफर्ट्स जो हैं देखते हैं किस हद तक जो है कारआमद हैं, लेकिन उसमें जो है ट्रस्ट जो है बुनियादी तौर पे वो नहीं है। ईरान इसलिए वो ट्रस्ट नहीं है कि 2.5 लाख जो किए हैं 2025 में भी, और अभी 2.5 लाख के दौरान ही अमेरिका ने यूनिलैटरली उन पे जो अटैक कर दिया और उनकी टॉप लीडरशिप सारी जो है वो मार दी है वो। और 2025 में उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर जो है ना हमने ओब्लिटरेट कर दी, यानी मलियामेट कर दी है, लेकिन वो किसी न किसी हद तक जो है वो इंटैक्ट रही हैं। इधर ट्रस्ट डेफिसिट है और उधर अमेरिका ये कह रहा है कि ये डिस्ट्रक्शन जो है ये हमारे वेपन्स जो न्यूक्लियर वेपन्स ये बना रहा है और ये इसका मिसाइल और ये वाइंड अप करें और रजीम चेंज करें। तो ये इस तरह की ये स्टैंड स्टिल जो है वो पोजीशन है। और ईरान जो इसराइल के बारे में ये ग्रेटर इसराइल की ये पोटेंशियल जो थ्रेट जो इस इलाके में था उसको जो है वो किया जाए। और इस्लामिक स्कॉलर और जो क्रिश्चियन जो जूस उसको जो इस्लामिक लड़ाई जो एक कहती हैं कि अच्छा जी दज्जाल आएगा, उसमें जो है वो लगी हैं, उसमें उसको बैठ रही हैं, उसको इंगेज कर रही हैं। लेकिन जंग जो है ये इस वजह से रुक नहीं पा रही। और एक उसमें कमी ज़रूर आई है। डेली 500 से 800 तक सॉर्टेज जो हैं वो हो रही हैं, उसको तबाही फेर दी है। 1 लाख से ज़्यादा जो हैं वो उसके मकान जो हैं वो गिरा दिए हैं। और वो अभी जो है वो अगर अमेरिका ये कह रहा है, ट्रम्प ये कह रहा है कि अगर वो बात ना सुनेगी तो हमें सिर्फ पत्थर के ज़माने में जो है वो धकेल देंगे। अभी भी पत्थर के ज़माने में वो चला गया है, लेकिन ये है कि बैलेंस ऑफ पावर्स जो है वो ख़त्म होगी। जब अगर ईरान पे उनका कब्ज़ा हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब आप आयल पे कब्ज़ा होगा। ये चाइना के लिए तकलीफ दे होगा, और आयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान है, इसमें आयल महंगा भी होगा और अमेरिका की मर्ज़ी चलेगी, उसकी पॉलिसी चलेगी। चाइना जो है चूँकि मेन प्रोडक्ट्स वहाँ पे बन रही हैं, चीज़ें जो है महंगी होंगी, इन्फ्लेशन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पे जो इकोनॉमीज जो है तबाह हो गई हैं, इन्वेस्टमेंट उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कुछ भागेंगे, नया स्ट्रक्चर आएगा। तो ये खासी हॉरिबल जो हैं। फिर इसका जो है नई टेक्नोलॉजी, लीथर टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रक्शन पे उस पर जो है काम हो रहा है। ये अभी जो गैप है तो इसका मतलब ये है जो कि नई जो है वो एक जो यानी तीसरी जंग बाकायदा अब जो है वो शुरू होगी, जो कि अगर ये पत्थर के ज़माने में जाएंगे। और अभी जो स्ट्रेटजी मुझे लग रही है वो यही है, और वो ये कि अमेरिका अपना पैसा जो है वो ये तेल पे कब्ज़ा करके जो है जो जंग में जो अभी तक वो कहती हैं कि मेरा ख्याल है 50 बिलियन या 100 बिलियन डॉलर वो खर्च कर चुका है। इसराइल भी वो ये कब्ज़ा करके ही तो ये वो खर्च करेंगे। लेकिन और साथ ही ये भी कल वो साजिद टाटर साहब जो बता रहे थे कि ब्लैक वाटर का जो अब मुझे नाम उसे नहीं याद, अफ्रीका से भर्ती शुरू कर दी है, वो आके जो आर्मी उतारेंगे यहाँ पे, और मर्सिनरीज जिस तरह वो करती हैं अमेरिकन और रशियंस जो हैं वो उतारेंगे, और लोकल जो हैं वो 20 अरब डॉलर का असला जो है उन्हें दे रही हैं। और उसकी वजह से वहाँ पे एक गमसान की लड़ाई ईरान के अंदर सिविल वार होगी। पहले ही तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि ये कब्ज़ा करें, फिर वो मुख्तलिफ इलाके तकसीम करेंगे, फिर तेल पे कब्ज़ा करेंगे, वो बेचेंगे। तो ये तो वहाँ पे टेंशन फर्दर फिर जो है दुनिया में जो है बढ़ेगी। ये हो रहा है और ये लड़ाई की भरपूर ये तैयारी हो रही है। ईरान ने क्या करनी है, ईरान की तैयारी, ईरान साइड पे स्टेटस ये है कि वो उनकी मिसाइल जो साइड्स हैं अभी कुछ इंटैक्ट हैं, कुछ फायर कर रहे हैं। एन मुमकिन है कि ये जानबूझ के कर रहे हों। अभी तो ये पोज करते रहे हैं कि ईरान जो है जीत रहा है, ईरान जो है दफा करने में 35 दिनों में तो कामयाब रहा है। जब आपके सीनियर लीडर्स ही नहीं रहे, जब आपकी वो सारी एक न्यूक्लियर साइट है, एक अल्लाह ताला की मदद है, एक जो है मुस्लिम कम्युनिटी अपार्ट फ्राम सुन्नी शिया जो है जहाँ पे भी हैं उनको ये जैसे कहती हैं कि सिटी जर्नलिज्म जिसे कहती हैं कि हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है, उनके थ्रू वो उन्हें वो बता देते हैं। शायद उस वजह से या चाइना या यूएसएसआर की सपोर्ट अगर है कि लोकेशन बताती हैं या टेक्नोलॉजी देती हैं, ये सपोर्ट है। और इसमें से जब भी उनकी न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो डैमेज होगी, चाहे
گی تو وہ امپوٹنٹ ہو جائیں گے، بلائنڈ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو کرے گا امریکہ کرے گا اور اس کے الائز کریں گے، اور بالکل پھر وہ پاکستان پہ تو یہ ظاہر سی بات ہے پہلے ہی امریکہ کے ساتھ اور سعودیہ کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ ہے، اگر جنگ میں کودا تب بھی تباہی، نہ کودا تو خیر وہ اگر وہ جیت گئے تو یہاں پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ ڈیئر ویورز یہ سین چل رہا ہے، اور لگتا ہے یہی ہے کہ یہ جو خاموشی ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اور جس طرح ان کے وہ میرین فورس جو ہے نا 20,000 کے قریب وہاں پہ، اور 50,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں وہ جہاز وہاں پہ وہ لے کے آ رہی ہیں، وہ سارے ڈپلومیٹک لیول پہ کوشش کر رہی ہیں کہ نیٹو وغیرہ اور وہ دوبارہ انگیج ہوں۔ یہ جنگ اس لیے آگے ابھی نہیں بڑھی کہ چونکہ یورپ والوں نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، اسپین کھل کے آ گیا اور دوسرے ممالک، اور اب رشیا ظاہر سی بات ہے رشیا کو جنگ کا اب یہ فائدہ ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا ساتھ دیں، چائنا بھی اس کو انرجی چاہیے، لیکن عین ممکن ہے کہ امریکن جس طرح کوئی ڈپلومیٹک لیول پہ لوگوں کو انگیج کر لیں گے، اس طرح جو ہے یہ جنگ اگر یہ ساتھ نہ دیا تو ایک نیا رخ اختیار کرے گی۔ دوسری سائڈ پہ ایران جو ہے کسی صورت میں سرنڈر نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ کا سرنڈر کیوں نہیں کرنا چاہتا، اس ٹرسٹ ہے کہ کوئی گارنٹی دے، گارنٹی کام دے گا، چائنا جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ یہ گارنٹی یہ ہے کوئی ایسی وہ نہیں دینا چاہتا، رشیا کی وہ گارنٹی شاید مانگیں گے نہیں، یو این او کے پیسے ان کو بائی پاس کر دیا ہے، یورپ والے جو ہے نا وہ بھی ناراض ہیں، حالانکہ انہیں آگے آنا چاہیے، یورپ اور پاکستان، انڈیا، چائنا، انڈیا بھی خاموش بیٹھا ہے، وہ اس تاڑ میں ہے کہ آفٹر وار جو ہے کتنے وہ پیسے کمائے گا، کتنی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرے گا، تو یہ سارے اپنے اس کی وجہ سے، تو ایران اس لیے نہیں ایک تو یہ ہے کہ رجیم چینج کی وہ اگر آج ڈائلاگ کرتا ہے تو وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی، لوگ کہیں گے، چونکہ لوگوں کی جذبات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، بنیادی طور پہ اس جنگ میں یہ ہے کہ لوگ اس لیے امریکہ کے اندر جو لوگ کہہ رہی ہیں کہ اچھا جی یہ پریشر ہے، یہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی لوگ یہ جنگ کے مخالف ہیں، لیکن حکومتیں جنگ کرتی ہیں بنیادی طور پہ، یہ سی آئی اے جو ہے وہ کر رہی ہے جنگ، تو یہ ایران اس لیے جو ہے وہ یہ سرنڈر نہیں کر رہا کہ ایسی صورت میں عوام کہے گی کہ ایک سائڈ پہ تو سارا انفراسٹرکچر تباہ کروایا اور پھر ڈیل بھی کر لیا، پھر ان کے نیوکلیر بھی کر دیا، پھر جنگ کرنے کا کیا فائدہ تھا، تو اس پہ برے امپیکٹ پڑیں گے، پھر جو شہادت حسین کا فلسفہ جو ہے وہ بھی جس طرح ٹو نیشن تھیوری ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گا، تو ایران کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی گارنٹی کام دے گا کہ دو ڈائلاگز 2 دفعہ ہوئے ہیں، دونوں ڈائلاگ کرتے ہوئے جو ہے ایران نے جو ہے ایران پہ اٹیک کر دیا اسرائیل نے، اور اس نے اسرائیل کی گارنٹی کام دے گا، وہ کہتے ہیں اچھا اس میں عجیب لاجک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل والوں نے اسے جو ہے وہ کہا، امریکہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے، اور جو وہاں پہ اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں، لیکن وتھ پلاننگ ہوا ہے، یہ حسن نصر اللہ کو، حماس کے لیڈرز کو یہ کس نے مارا ہے جو ہے وہ یہ پراکسیز جو ہیں ہوتھیوں کو جو کس نے مارا ہے، پہلے سارا سیریا کے بشار الاسد کو وہ سارا وائنڈ اپ کو سیریا میں کر کے اپنے مرضی کے جو لوگ بٹھا کے سارے اس ریجن میں بٹھا کے، تو یہ اسرائیل اور امریکہ نے تو یہ سٹیٹس ہے کہ یہ یہاں پہ اب نیکسٹ جو ہیں کہ اگر یہ وار جو ہیں وہ امن ہوتا ہے تو کن کنڈیشنز پہ ہوتا ہے، امن جو ہے ان شرائط پہ ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ نیوکلیر وار جو ہے وائنڈ اپ کریں گے اور وہ ہمارے حوالے کریں گے، اگر اس بیس پہ کرتا ہے تو وہاں پہ رجیم چینج ہوگی، اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ پرو امریکن ہوگی، اگر پرو امریکن ہوگی تو پاکستان کے لیے یہ انتہائی مشکل ہوگی، اس پہ انفلوئنس اسرائیل کا ہوگا اور اس کا ہوگا، تو پاکستانی نیوکلیر پروگرام بھی اور جو اکنامک جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ ایٹ سٹیک ہے، اسپیشلی ان دا پریزنس آف انڈیا، ایران، اور جو ہے تو ڈائریکٹ ایکسیس ہوگی، تو پاکستان جو جس کی اکانومی پہلے ہی ویک ہے، پلاننگ بھی بہت ویک ہے، تو یہ ایک جو ہے، لیکن کیا امریکہ کیمپ میں جو ہیں ہم رہتے ہوئے یہ اپنے آپ کو 12 ہمیں ڈیمیج تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم آزادی سے بھی اپنی پالیسی نہیں بنا سکتے، ہماری غلامی جو ہے اور بڑھ جائے گی امریکہ پہ، اور اگر وہاں پہ رجیم اگر انہوں نے کیا، اور اگر نہ کیا انہوں نے کہا وار ڈیمیجز پورا وہ تو امریکہ نہیں کرے گا، ہاں یہ ہے کہ وہ کہ تیل بیچ کے یا کوئی اس طرح کی وہ کرے گے، وار ڈیمیجز تو امریکہ نہیں دے گا اس نے، اب ایسی پوزیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی میٹر آف چوائس نہیں ہے، سروائیول ہے، کہ اس کی کیا رہے گی، کہ اس کی ٹیکنالوجی کی بھی ورتھ نہیں رہی، اس کے جو الائز ہیں جو وہ بھی ساتھ نہیں ہے، تو یہ فرسٹریشن، آؤٹ آف فرسٹریشن یہ جنگ کرے گا، اور اگر وہ وڈرا کرتا ہے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں امریکہ،
تو پھر تو اس کی ڈیفیٹ ہے. پھر مڈل ایسٹ میں جو ہے چائنیز رول بڑھ جائے گا, رشیا کا بڑھ جائے گا. اگر وہ بڑھے گا تو انہیں چھٹی ہو جائے گی. پھر ظاہر سی بات ہے پھر یہ سپرامیسی اور یہ پھر ایک نئی جو ہے گیم شروع ہو جائے گی. پھر یہ اپنی پراکسس چائنا اور یہ جو ہے دنیا میں وہاں پہ آپ یہ اپنی گورنمنٹ بنانا شروع کر دیں گے. یہ بھی فرسٹریشن کا جو باعث بنے گی. تو ضرورت یہ ہے کہ وہاں پہ ایسی ایک نیوٹرل جو ہے قسم کی جو ہے وہ پالیسی اختیار کی جائے کہ ہر قوم کو وہ رائٹ ہو, ہر ملک کو یعنی رائٹ ہو کہ پیسفلی جو ہے پیسفل کو ایگزسٹنس جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کے تحت جو ہے وہ رہے, اپنا جو تیل ہے وہ بیچے اور دنیا کو بھی اپنے خود بھی جو ہے وہ ترقی کرے اور دنیا کو بھی ترقی کرنے دے. تو یہ ایک اس پہ ہو سکتا ہے. اب اس کے امپیکٹس کیا جو ہے وہ میں نے کہا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ, اگر امن ہوتا ہے تو اس کے امپیکٹس جو ہے نا نئی ایک جو ہے پاور کا جو ہے وہ اسٹرکچر آئے گا, اور نئی جو ہے ایک لڑائی شروع ہو جائے گی اور وہ وہی ہے مارکیٹ جو ہے وہ کرنے کے, اور اس کا کوئی اینڈ نہیں. دوسری بات, اگر جنگ نہیں ہوتی تو اب جو ہے وہ کیا ہوگا کہ انویسٹمنٹ اٹریکٹ, چونکہ مڈل ایسٹ میں دبئی وغیرہ اور جو ہے وہاں سے انویسٹر بھاگ گئے ہیں, تو اب چائنا کوشش کرے گا کہ یہ وہاں پہ آئیں گے اور انڈیا کرے گا وہاں پہ آئیں گے اور یورپ والے کہیں گے وہاں پہ. تو اس پہ بھی ایک ہوگی جو زیادہ سوٹیبل ہوگا, زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا. اب انویسٹمنٹ ادھر جائے گی, پھر ادھر ہی جو ہے پراسپیرٹی اور ساری چیزیں جو ہیں وہ جائیں گی. لگتا ہے یہی ہے کہ پھر چائنا میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جائیں گی. اور اگر جنگ نہ ہوئی تو پھر یہ اب چائنا کا بھی جو ایشو جو ہے تائیوان کے سلسلے میں آیا وہ بھی پھر وار کے تھرو نہیں ہوگا, پھر ڈائلاگ کے تھرو ہوگا. یوکرین وار کا پھر جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ بھی نئے امن کی طرف جانا پڑے گا. تو ان ٹوٹیلٹی ان سب پہ اثر جو ہے وہ وہاں پہ وہ پڑتا ہے, اور اسی وجہ سے یہ بنیادی طور پہ یہ کوئی سولوشن کی طرف نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جنگ کے بعد ہی ایک جو ڈیفیٹ ہو جائے گی یہی حل ہے, لیکن وہ حل نہیں ہے. پائیدار حل یہی ہے کہ یہ بیٹھ کے یہ سارے جو ہیں وہ طے کر لیں. تو یہ ایک جو ہے اس صورت میں کہ جب امن ہوگا. اب اس کے ساتھ ہی یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ اس میں یو این او کا کوئی رول نہیں ہے, تو اس کو ری ویمپ کریں, کہ اس میں ویٹو پاور جو ختم کریں, سب کو ایکول سٹیٹس دیں, اور کوئی نیا سٹرکچر اور ریجنل پاورز جو ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جی سی سی ہے اور او آئی سی ہے, ان کی جو ہے نا ان کی نو برتھ انہیں میرے خیال فارغ کر دیں. ویسے ہی خرچہ ہو رہا ہے, تو یہ ایک جو ہے نا اس پہ یا اگر بناتے ہیں تو یہ اس پہ بھی یا اگر پیسفل جو ہے ایگریمنٹ ہو گیا, اور اس حوالے سے کہ رجیم چینج انٹرفیئرنس جو ہے یہ کسی ملک میں نہ ہو, یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ کس طرح کی جو ہے گورنمنٹ چاہتی ہیں. اگر اس طرح آئے تو پھر چائنا کے اندر جو ہے کچھ اور سسٹم ہے, پھر وہاں بھی مداخلت چاہیے. تو یہ اور دوسرے ممالک میں سعودیہ میں بھی کنگ ہے کوئی, وہاں پہ ڈیموکریسی تو نہیں ہے. دوسرے ممالک میں اب وہ جنرل سیسی کو کیوں بٹھایا ہوا ہے, تو یہ انٹرفیئرنس نہ کریں, پیسفل کو ایگزسٹنس. اور ساتھ ہی یہ ہمیں جس وجہ سے جنگ ہو رہی ہے, یہ جو اسرائیل جو ہیں یہ غزہ کو اور یہ فلسطینیوں کے حقوق کو, ٹو نیشن جو ہے وہ دو اسٹیٹ جو ہیں اور قبضہ کیا ہوا. اب تو اسرائیل بھی ایک حقیقت ہے. تو وہ ایک نیا فلسطین کے لیے جو ہے وہ آزاد ملک جو ہے بنانا, تو یہ بیسیکلی پلیٹ فارم یونائٹڈ نیشن کا ہی ہے جہاں سے یہ ہو سکتا ہے, جس میں ایکٹیو رول پاکستان, ترکی, سعودیہ اور یہ آپ کے چائنا, رشیا اور یورپ والے جو ہے پلے کر سکتے ہیں. وہ ٹرمپ صاحب کو سمجھا سکتے ہیں کہ یو آر رانگ, اور اگر یہ اس پہ آتے ہیں تو پھر جو ہے یہ بہت اچھا ہوگا. جنگ کی صورت میں اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پہلی یہ بات ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مریں گے وہاں پہ دونوں سائڈ سے, اور وہ اللہ نہ کرے جس طرح وہ آپشن جنگ کی صورت میں کیا ہوگا. امریکہ کے پاس بہت بڑی پاور ہے, ٹیکنالوجی ہے, وہ تین باتیں کریں گے. ایک تو کوشش کریں گے کہ جو ریمیننگ جو لیڈرشپ ہے اس کو مارے, اور جو خامنائی کی ڈیڈ باڈی کو وہ لے کے جائیں. نیوکلیئر کو ان کا سینٹرل ایشین ریپبلکس میں 2 اسٹیٹ سے انہوں نے جو انرچڈ یورینیم جو ہیں لفٹ کی ہے, ایکسپیرینس ہے, وہاں سے لفٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ جو ایرانی انقلاب آیا تھا اس میں بھی انہوں نے اپنے ہاسٹیجز کو اٹھانے کی کوشش کی تھی, تو اس میں ناکام رہے ہیں ایران کے اندر. تو وہاں پہ اگر ناکام ہوتے ہیں تو انرچ وہ بڑی کیئرفل, کسی وجہ سے وہ اگر وہ ایسا مس ہیپ ہو جائے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی ریلیز ہونا شروع ہو جائے تو لاکھوں لوگ مارے جائیں گے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں نیوکلیئر لمیٹڈ جو ہیں وہ اسٹرائکس بھی کر سکتے ہیں, اور امریکہ سے یہ بعید نہیں ہے, چونکہ جیپنیز پہ انہوں نے لٹل بوائے اور فیٹ مین جو ڈراپ کی ہے, میرا خیال ہے 3-4 لاکھ جو ہیں انسان مرے ہیں. تو وہ یہ رuthless نیشن ہے, یہ اور ٹرمپ جیسا جو ہے پریزیڈنٹ یہ کام کر سکتا ہے, اور یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ اگر سرنڈر ڈی مورلائز کرنے کے سلسلے میں
یہ کر سکتی ہیں، اور اس کا ایک یہ بھی ہوگا کہ یہ ایک دنیا کا میسج ہوگا یورپ والوں کو کہ ہاں ہم اکیلے بھی جنگ لڑ سکتی ہیں، جیت بھی سکتی ہیں، اور اگر ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نیوکلیئر بھی ڈراپ کرنا پڑے، جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہم کر سکتی ہیں، تو یہ دنیا کو ڈرانے کے سلسلے میں بھی یہ ایک ہو سکتا ہے، اور اس کے ہاریبل جو ہیں وہ رزلٹ جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ آئل جو ہیں جس طرح کہتے ہیں 20% یہاں سے ہے اور 20% ریڈ سی سے ہے، اور دوسری اس کو جو ہے ہٹ کیا جائے گا، سپلائی رک جائے گی، پوری دنیا کی اکانومی اس پہ افیکٹ ہوگی، انفلیشن وہی جو آپ کا جرمنی کی جو صورتحال ہے کہ وہ ہر جو ہے منٹ کے بعد جو ہے مزدور جو ہیں وہ ایک ریڑے پہ جو ہے اپنی مزدوری ڈال کے لے کے جاتے تھے، جو مزدوری ملتی تھی، اور جو ہے ایک بیگ میں ہاتھ میں جو ہے وہ چیزیں لے کے آتے تھے، اور بالکل جو ہی مزدوری ملتی تھی مارکیٹ میں جاتے تھے، اور ہر منٹ میں جو ہے وہ جو انفلیشن جو ہے وہ بڑھ رہا تھا۔ یہ صورتحال بڑی ہوگی، ہاریبل ہوگی، اور اسپیشلی آئل امپورٹنگ کنٹریز، پاکستان جیسے ممالک جو آئل امپورٹ کرتی ہیں، آئل پروڈیوسنگ اس میں تو ان کا اپنی ہے، وہ اس سے گزارا کر لیں گے، وہ ایران ہے یا وہ رشیا ہے یا ان کے پاس ہے، لیکن چائنا جیسے اور یہ دوسرے ممالک کے جیپنیز یہ افیکٹ ہوں گے۔ تو یہ اس کا، اور انفلیشن جب بڑھے گا تو پھر جو ہے اس کی وجہ سے امپورٹ جو ہیں وہ ممالک کی جو ہے نا وہ بل بھی بڑھے گا، اور ساری کرنسیز پہ بھی، اور کرنسی جو ہے نا وہ اس پہ لوڈ پڑے گا، اور ڈی ویلیو ہوگی، ڈیپریسیٹ ہوگی، تو یہ اس پہ، ساتھ ہی ان امپلائمنٹ پہ جو ہے بہت، وہاں مڈل ایسٹ میں جو لوگ کام کر رہی ہیں پوری دنیا سے، اسپیشلی پاکستان پہ بہت پڑے گا انفلیشن کا، چونکہ ہم آئل ہماری 25-30% جو ہے لوکل پروڈیوس کرتے ہیں، ہم 65-70% امپورٹڈ آئل پہ کرتی ہیں، اور ادھر سے ہی لے کے آتی ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے ہی جو ہیں وہ بہت زیادہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور ہمارے ہاں 8 ٹریلین روپیز کے جو ہیں یہ تیل اور تیل کی پروڈکٹ، چونکہ ہماری بجلی بھی اس پہ ہے، اسی پہ فرنس آئل وغیرہ اس پہ وہ تیار کرتی ہیں، تو بجلی کے یہ لوڈ شیڈنگ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ 8 سے 10 گھنٹے پاکستان میں جو ہے بڑھے گی، اور اس کے ریٹ بل ہم دینے کے قابل نہیں ہوں گے لوگوں کے، میرا خیال ہے جو یہ میٹر ہی اتار لیے جائیں گے، یوز ہی نہیں کریں گے، گیس جو ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوگی، اور ٹرانسپورٹ کے کرائے جو ہیں وہ 1000 ٹائم جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، بے روزگاری پھیلے گی اور غربت پھیلے گی جب انفلیشن ریٹ یہاں پہ ہوگا، ہم بیرونی قرضے پے نہیں کر سکیں گے، ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے نا جو 7 یا ابھی کہتے ہیں 17 بلین جو ہے روپے ہیں، 17 بلین ڈالرز ہیں، اور اس میں سے بھی یو اے ای اور سعودیہ کے کچھ ہم نے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں پیسے، 5 سے 7 بلین ڈالر، تو جب اس پہ پریشر پڑے گا، فارن ایکسچینج ریزروز ڈپلیٹ ہوں گے، IMF کا قرضہ ری پے نہیں کر سکیں گے، تو پھر ہماری کرنسی کی جو ہے ویلیو ڈی ویلیو مطلب ہوگا، اور یہ ابھی جو ریٹ ہے ڈالر کا 280، یہ جو ہے یہ بڑھ کے میرے خیال ہے 500 سے ایکسیڈ کر جائے گا۔ ایک اور جو ہے وہ یہاں پہ انفلیشن جو ہے آئے گا، امپورٹنٹ انفلیشن آئے گا، تو ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے یہ بہت گمبھیر صورتحال ہوگی، چونکہ ہمارے پاس کوئی کوشچن نہیں ہے۔ ہاں جو امریکن یا سعودیہ کیمپ میں ہیں وہ کسی جگہ سے آئل ہمیں مل جائے، لیکن وہاں سے جب وہ میزائل ہٹ کر رہی ہیں تو کدھر سے تیل ملے گا؟ تو ہماری صورتحال اور پہلے ہی گمبھیر ہے، چونکہ حکومت جو ہے، اور ساتھ ہی وہاں پہ صرف یو اے ای اور سعودیہ میں ہمارے 5 ملین جو لوگ 50 لاکھ لوگ جو ہیں کام کر رہی ہیں، جب وہاں پہ لڑائی ہوگی تو وہ واپس آئیں گے، تو پھر جو ہے وہاں پہ پھر انکم کم اور ان امپلائمنٹ وہی جو ہے وابلہ فارن ریمیٹنسی جو ہمارے 37 بلین ڈالر بتا رہے تھے، مین جو ہے سورس وہی جو یورپ کا ہے اور مڈل ایسٹ کا ہے، تو اگر وہ وہاں سے اگر 20% بھی کم ہوتی ہیں تو ہمارا جو ہے نا یہ بلین آف ڈالر جو ہے وہ لاس ہوگا، اور پھر یہ تو شارٹ رن کے شوق سے، لانگ رن میں جو ہے ہم امبیلنس جو کریٹ ہوگا وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، اور اسپیشلی جو ہمارے اکانومسٹ ہیں یہاں پہ جو بھی ہیں یہ وہ اس لیول کے ہیں ہی نہیں، انہوں نے پالیسی نہیں بنائی۔ ہماری جو ساری ٹرانسپورٹ ہے یہاں پہ 4 کروڑ 4.5 کروڑ جو ہیں وہیکلز ہیں، جس میں سے میرا خیال ہے 3.5 کروڑ تو موٹر سائیکل ہیں، بقایا جو گاڑیاں ہیں، اور ساری وہ ہیوی قسم کی جو ہیں یہاں پہ الیکٹرک تو وہ اس کو انکریج نہیں کیا گیا، یہاں پہ وہ سائیکل کا وہ رجحان نہیں ہے، لوگ پیدل چلیں گے یا کیا کریں گے، یہاں پہ پولیٹیکل پھر ٹرمائل اور اس میں اضافہ ہوگا، جبکہ عمران خان کو بھی جیل میں ہے، اور یہ طالبان کے ساتھ بھی لڑ رہی ہیں، BLA کے ساتھ بھی لڑے ہیں، وہ اور انکریج ہوں گے، چونکہ وہ اس سے افیکٹ نہیں ہو رہی، ان کے ہاں تو نہ انڈسٹری ہے نہ کوئی اور ہے، ڈیپینڈنسی ہے آئل پہ ہے،
تو ساتھ ہی پھر انڈیا والے بھی جو شیئر ہو جائیں گے، تو یہ ہمارا جو اکنامک سوشیو سارا کرائسس، اور جب وہ شیعہ کمیونٹی ڈیفینیٹلی ان کی ایران کے ساتھ افیلیشن ہے، اور جو لوگ جو مظلوم کے ساتھ ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، وہ بھی جو ہے سپورٹ کرتے ہیں ایران کی. یہاں پہ پولیٹیکل ٹرمائل جو ہے نا یہ کریٹ ہوگا، جس کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہے. اس میں اسمگلر لوٹرز جو ہیں نا وہ ان کا کچے کے ڈاکو کا رول ہوگا، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹر کو، اور اسپیشلی اگر جنگ میں پاکستان جو ہے شامل ہو گیا تو پھر پاکستان کی جو ہے بہت شامت آئے گی، تیل تو فری میں ملے گا، لیکن لانگ رن میں ہم جو ہے میرا خیال ہے کئی سال جو ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے کہ ہر کنٹری اپنا جو ہے انٹرسٹ، امریکہ اتنے دور جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. کچھ 50,000 فوجی ہیں اور اس میں سے وہ مروائیں گے اپنے جو ہے نا پورے. جو دیکھیں افغانستان وار میں 500 امریکن مرے ہیں، ابھی جو ہیں پورے وار میں میرا خیال ہے 13 امریکن مرے ہیں، تو وہ بقایا مرسینریز جو ہے کرائے کے جو فوجی ہیں وہ مریں گے. پیسوں سوری فائنینشیل لاس جو ہے، پیسوں کا جو نقصان ہے وہ یہیں سے تیل بیچ کے انہی ممالک سے پیسے لے گے. ابھی بھی میرا خیال ہے $3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ وہاں سے وہ امریکہ میں جو ٹرمپ صاحب آئے تھے وہ کر رہی ہیں. پھر یہ جو انویسٹر باغی ہیں یہ جا کے ادھر انویسٹمنٹ کریں گے. ابھی $20 ارب کا تو انہوں نے اسلحہ ان کو جو ہے پرامس کیا کہ ہم نے بھیجنا ہے مڈل ایسٹ میں، اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ لڑائی، اس کے امپیکٹ یہ ہوں گے کہ یہ لڑائی جو شیعہ اور سنی کی جو ہے یہاں پہ کروائی جائے. وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں ایکسپینشنسٹ ہیں، اور یہ اب سنی جو ہیں اور سعودیہ والے، یہ ظاہر سی بات ہے یہ سارے آپس میں لڑیں گے. جب مسلمان لڑیں گے، یعنی عربی اور اجمی بلاک لڑے گا، تو بھائی ان کی ہوگی اکانومیز، ان کی تباہ ہوگی، ان کی عوام تباہ ہوگی، انسان جو ہے وہاں پہ جان سے جائیں گے. تو یہ ان کا بلا ہے، وہ تو تماشا ہی ہے. یورپ پہ بھی اثر جو انرجی کا پڑے گا، اور جو ہے وہ فزیکلی تو نہیں پڑے گا، انرجی میں بھی رشیا نے جو ہے دینا شروع کر دی. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جب وہ گورے ہیں آپس میں. آپ نے دیکھا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی رشیا جو ہے وہ USSR ان کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، جرمنی کو تباہ کرنے کے سلسلے میں. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے بچانا ہے. تو یہ امپیکٹ اکنامک جو ہیں اور نفسیاتی امپیکٹ جو ہیں ہوں گے. پولرائزیشن ہوگی، نئی جنریشن وہ کہیں گے یہ ظالم ہے. پوری دنیا میں امریکہ کے خلاف ملک کے اندر بھی جو ہے مخالف ہیں اور باہر بھی مخالف ہیں. وہ اس کے یہ پالیسی جو ہے نا کہ یہ لڑائی، حالانکہ یہ سپر پاور وہ کہتی ہیں کہ لبرٹی، اسٹیچو آف لبرٹی، اور ان کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ ہم جو ہیں ویک کے ساتھ کھڑے، ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. کیا یہ ہیومن رائٹس ہیں جا کے لوگوں کو مارے اتنے 1000 کلومیٹر دور جا کے آپ، اور تیل پہ قبضہ کریں، ان کے وسائل پہ قبضہ کریں، اور اپنے فیور کی جو ہے وہاں پہ گورنمنٹ بنائیں؟ کیا دنیا سوچ رہی ہے امریکہ میں ان کے فیور کی جو گورنمنٹ؟ دنیا تو نہیں سوچ رہی، دنیا تو اپنے اس میں. لیکن ان کی وجہ سے پوری دنیا کا جو امن جو ہے، انسان جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہے، ان کی زندگی ایٹ سٹیک ہے، ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. تو یہ اس کے جو ہیں، اور ساتھ کس پہ امپیکٹ پڑیں گے؟ امپیکٹ ساتھ ہی یہ جنگ کے ساتھ جو ہے UN کی ورتھ زیرو ہو جائے گی، اور اس کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے جو ہے جنگ رکوانے میں. جو ہے ایک تو یہ ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یورپی یونین کی جو ہے، رشیا کی، چائنا کی، ساری کی یہ بنیادی طور پہ اپنے جو ہے انٹرسٹ کے پیچھے ہے. یہ سوشلزم بھی جو ہے اس کی کریڈیبلٹی، OIC کی، GCC، اس پہ جو ہے نا. ساتھ ہی ایک اسلحے کی دوڑ جو ہے نا، وہ وار مشین جو ہے پروڈکشن. ابھی میں نے کہا ہے $20 ارب کا جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ اسلحہ جو ہے نا بھیجیں گے. یہ ایک نئی جو ہے ٹیکنالوجی، جو کہ امریکن ٹیکنالوجی ابھی جو ہے نا جو اسٹیلتھ تھی اس کو چیلنج ہو گیا ہے. وہ کہتے تھے ہیٹ نہیں ہو سکتی. یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں وہ ڈیمیج کیے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کی کاؤنٹر جو ہیں وہ اینٹی اس کے جو ہے نا چائنا نے یا رشیا نے جو ہے کوئی تیار کر لی ہیں. تو اب یہ جو امپیکٹ پڑا ہے امریکن جو امیج تھا کہ یہ انوینسیبل ہے، جس طرح جیپنیز اور رشیا کی جو لڑائی ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جو رشین جو ہے انوینسیبل ہے. تو میرا خیال ہے 1902 میں یا 3 میں، لیکن جیپنیز نے جب انہیں مارا ہے تو وہ امیج ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال یوں سمجھے کہ وہ شروع ہو گیا تھا. تو یہ امریکہ کا ڈاؤن فال یوں سمجھے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ایک جو چیز تھی، اور وہ امریکہ ہے بھی ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا یہ ساری جو اس کے نیگیٹو امپیکٹ پڑیں گے. ساتھ ہی اس پہ یہ بھی پڑے گا، یورپی یونین اگر جو ہے نیٹو پہ بھی پڑے گا. اگر یہ ان کی اگر پارٹیسپیٹ نہ کیا، اگر پارٹیسپیٹ کیا تو اور ہاریبل ہے. پھر جو ہے پولرائزیشن بٹوین سوشلزم اور جو کیپٹلزم وہ اور بڑھے گی. پھر وہی کولڈ وار جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. لیکن
اگر نہ کیا تو اس کا مطلب ہے نیٹو ختم ہو جائے گی. نیٹو یہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ چیز آئے گی. لیکن یہ اسلحے کی دوڑ جو ہے نا یہ یہاں پہ ایک نئی ٹیکنالوجی کی اور یہ وار ٹیکنالوجی کی جو یہ ہوگی یہ نیگیٹو ہوگی, یہ بہت ہی نیگیٹو ہوگی. اور یہ جو ہیں آپ کے بنیادی طور پہ امپیکٹس ہیں یہ پاکستان پہ بہت برے پڑنے ہیں. اور کس طرح ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں تو یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو انویسٹرز وہاں سے بھاگے ہیں وہاں مسلم کنٹری سے جو میزائل مارے گئے ہیں ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کریں. اس کے حوالے سے دہشت گردوں کے ساتھ ہماری جو بھی ہے وہ یا ان کا کلا کم کرنا چاہیے, اور جو وار والی سائڈ پہ نہیں امن کی طرف جانا چاہیے, انہیں گارنٹی دینی چاہیے, اور انہیں یہ ان کے ساتھ بہتر ایگریمنٹ کرنے چاہیے. یہاں پہ ٹیکس ریفارمز کی جائیں, ٹیکس فری زون جو ہے وہ دیے جائیں, اور وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے بنایا جائے. یعنی کسی طرح سے یہ انہیں ٹریپ کیا جائے, اپرچونٹی کو اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپ گریڈ کی جائے. یہ ایران کا میسج ہے اس کے اگر آپ کے پاس انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے تو آپ کچھ دن جو ہیں لڑ سکتی ہیں, سپر پاور کے ساتھ بھی لڑ سکتی ہیں. اپنے تعلیمی اداروں کو ریویمپ کریں, وہاں جنگ ہو رہی ہے, تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھلے ہیں, یہاں پہ ہم نے بند کر دیے. تو ہم یہ جو ہے سوچ ہے کہ بلاک کر کے یہاں پہ جو امن کی طرف جو ہے جایا جائے. پولیٹیکل جو ہیں وہ لیڈرشپ یا تو ڈکٹیٹرشپ کی طرف جائیں, مکمل طور پہ مارشل لا لگا دیں, یا پھر ڈیموکریسی ہے ٹرو سینس میں لے کے آئیں. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہے. تو یہ اس کی طرف جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں گے, تب یہ جو ہے انویسٹمنٹ آئے گی. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایجوکیشن کی طرف جو ہے, اور گڈ ریلیشن شپ ود نیبرنگ کنٹریز جو ہیں آپ کی جو ہے نا. دیکھیں ہمارے نیبر میں انڈیا تو وہ پاداشی جو ہے ہمارا دشمن ہے, ایران کے ساتھ بھی اگر لیں گے اور دوسرے ممالک کے تو چائنا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اس بیس پہ خراب ہو سکتے ہیں کہ امریکہ کو زیادہ اگر لفٹ کروائیں گے. دیکھیں اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہاں پہ ہوئی ہے. ابھی جو سی پیک جو بات جو میرا خیال ہے بہت ساری وائنڈ اپ کر دی ہے, وہ آپریشنل نہیں ہے. ان کے جو ایئرپورٹ جو انہوں نے بنایا تھا اور وہ چیزیں انویسٹ وہ نہیں ہیں, تو اس کے اثرات بھی ہماری اکانومی پہ, وہ کہتے تھے کہ گیم چینجر ہے اور فلاں ہے فلاں, لیکن یہ نہیں ہو سکا. تو یہ ہمیں ان سے اکنامک اسٹیبلٹی پہ, اپنی اکنامک جو ہیں ریفارمز پہ, ہماری ایجوکیشن سسٹم پہ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ فوکس کرنا چاہیے. پاکستان کی کوئی جیت میرا خیال ہے 3 جو ہیں یا گن ہے, اس کے علاوہ ہمارے ہاں کوئی ایسی جو جے ایف تھنڈر یہ چائنیز اور ادھر ٹیکنالوجی انڈیجنس ہمارے یہاں بڑی پوٹینشیل ہے. اوکے یہ ہم یہ بنا سکتے ہیں, 7th نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, اور یہ پوٹینشیل ہم نے اپنی ایکسپلائٹ نہیں کی. ہمارا جو ہے ڈیپینڈنسی آئل پہ کم کرنی چاہیے. اگر ایران کے اندر اتنا تیل ہے, دوسرے آف شور ڈرلنگ ہمیں کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ٹینشن یہاں ہمارے پورا سروے نہیں ہے. بہت سارے علاقے جو ہیں یہاں پہ دیکھیں پنڈی میں جو اٹک آئل ریفائنری وہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے, وہ ساری یہاں پہ بھی بہت زیادہ تیل ہے. لیکن ساری کمپنیز جو ہیں امریکن ہیں, ہمیں جو ہے فوکس کرنا چاہیے. یہ لبرل پالیسی ہوگی تو تب جو ہیں, اور ہماری جو منرلز ہیں, ہمارے جو ہیں جو پانی ہے, بجلی جو ہے ہماری جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے, شارٹ نہ ہو. اس سے جو لوکل منرلز پہ جو ہے نا وہ فوکس. ایگریکلچر سیکٹر کا بھی 30% جو ہے جو اویلیبل لینڈ ہے اس کو بھی ہم نے کلٹیویٹ کیا ہے, اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. ہمارے یہاں ہیومن ریسورس جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یعنی 25 کروڑ آبادی میں ہمارے سائنٹسٹ کتنے ہیں, انجینئرس کتنے ہیں, ڈاکٹرز کتنے ہیں. ڈاکٹرز جو فزیشین میں بات کر رہا ہوں وہ 3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. انجینئرز ہمارے یہاں میرا خیال ہے وہ 1 لاکھ کے قریب ہیں, وہ بھی جاب لیس ہے. پوری مطلب یہ اس پہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کرنے جس طرح چائنا نے کیا ہے, ہمیں جو ہے وہ انوویشن انوینشنز پہ کام کرنا چاہیے. نئی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے کے آنی چاہیے, اور ہم کر سکتے ہیں. نیوکلیئر اسٹیٹ بن سکتے ہیں. تو یہ ہمارے کلیم جو ہے ہائی نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے اوپر پالیسی میکر زیادہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ گوف ہی ہیں, وہ اس پہ فوکس نہیں ہے. یہی میسج ہے اس وار کا کہ ہمیں اپنے ریسورسز, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ ریسورسز جن میں ہم نہیں ہیں, ریچ نہیں ہیں, وہ ہمارے ان کنٹریز کے ساتھ جو ہیں بڑے اچھے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہونے چاہیے. ہم تو اپنا ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کی جنگ میں وہ ادھر فلسطین کا مسئلہ حل کر رہی ہے, ہمارا اپنا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اگر امریکہ اتنا ہی ہے سنسیئر ہے تو وہ پھر وہ آپ ان سے یہ کہیں کہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ جو انڈیا کے ساتھ حل کروا دیں. لیکن نہیں, ہم جو ہیں وہ ان چیزوں پہ نہیں آتے. تو سروائیول کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ برے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ایران نے اپنے آپ کو برے وقت کے لیے جو اس کے ریسورسز تھے, جو کنسٹینٹ تھے, اس میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی فارن پالیسی کی بات کریں, اور ڈپلومیٹک لیول پہ, انفارمیشن لیول پہ. آپ کا چینل جو ہیں یہاں پہ تو وہ کرتے ہیں, آپ نے کنٹرول کیے ہیں. آپ کے چینل انڈیا میں, نیبرنگ کنٹریز میں, ایران میں آپ کے پروگرام پرشین میں ہونے چاہیے,
انگلش میں ہونا چاہیے، اردو میں ہونا چاہیے، ریجنل لینگویجز میں ہونے چاہیے، وہاں پہ آپ کا چینل اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن جب آپ میڈیا کو کنٹرول کریں گے اور اس طرح کی انالیسس کریں گے تو کوئی میسج نہیں جائے گا. تو یہ میڈیا، دس از ویری امپورٹنٹ. میڈیا میں جو خبر جاتی ہے تو وہ لوگ اس کی کریڈیبلٹی اگر بہتر ہے تو وہ سنتے ہیں. آپ اس کے تھرو دنیا کو جو ہیں وہ اپنی طرف جو ہیں مائل کر سکتے ہیں. سپر پاور ہیں آپ کے تعلیمی ادارے اتنے اسٹینڈرڈ کے ہوں کہ دنیا کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ پڑھنے آئیں. تو یہ جو میسج ہے آپ اپنی قوم کو برے وقت کے لیے تیار کر سکتے ہیں کہ آپ کمپلسری جو ہیں ٹریننگ ہونی چاہیے مردوں کی اور عورتوں کی. جس طرح NCC ہے وہ بحال کرنی چاہیے. سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے. اور انفارمیشن یہ ہونی چاہیے، اور یہ ایران کے لیے دنیا کے لیے بھی ہے کہ نیوکلیئر وار کی صورت میں آپ اپنے آپ کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں. تو اس کے کچھ جو ہے یہ میسیجز بھی ہیں جنگ کے کہ نیوکلیئر وار اگر اللہ نہ کرے اگر ہو بھی جائے تو کس طرح سے. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اینٹی نیوکلیئر جس طرح فرانس اور جرمنی کر رہی ہیں آپ اس پہ بھی فوکس کریں، اپنے سائنٹسٹ کو لگائیں. اس پہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ود دا کولیبریشن آف جو ہے پیس لونگ کنٹریز یہ آپ کر سکتی ہیں. تو اس طرح کی جو اگر باتیں کرتی ہیں تو آپ کو ہو سکتے ہیں. لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے، میں اس کو پارٹ وائز کروں گا، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں. امید کرتا ہوں کہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں گے اور مجھے جو ہیں وہ آپ پروموٹ بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. پروفیسر شکیل عباسی آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ. السلام علیکم.